आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तदाई मराहिल में जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि नबूवत के पैगाम और तौहीद की दावत को अलल ऐलान अपने कबीले वालों तक पहुँचाया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ लाते हैं। एक हदीस से रवायत है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और पुकारा, या सबाहा, लोगो दौड़ो। इस आवाज़ पर कुरैश जमा हो गए और पूछा, क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुश्मन सुबह के वक्त या शाम के वक्त तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि हम आपकी तस्दीक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं तुमको सख्त तरीन अजाब यानी दोज़ख के अजाब से पहले डराने वाला हूँ। अबू लहब मरदूद बोला, तो हलाक हो जा। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्या तूने इसीलिए हमें बुलाया था? अबू लहब की इसी गुस्ताखी के ऊपर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए हाथ अबू लहब के और वो हलाक हो गया। ये वो दौर था जब मक्का की फिजा में जुल्म सितम के स्याह बादल गंभीर हो चुके थे। इसी दौर में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहतरीन सहारा साबित हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे। इनका मुकम्मल नाम हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़सा था। आपकी कुनियत आपके दोनों बेटों के नाम की निस्बत से अबू याला और अबू अम्मारा है। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम था, जबकि वालिदा का नाम हाला बिनते उहैब था। हज़रत हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। जब सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो उन्होंने बनु नज्जार की एक अंसारी खातून सैयदा खौला बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुलाकात के लिए इनके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और सैयदा खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस रवायत किया करती थीं। उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मालूम हुआ है कि क़यामत के दिन आपका एक वसीओ अर्रीज़ हौज़ होगा। आपने फरमाया, जी हाँ, और वहाँ से सैराब होने वाले लोगों में मुझे सबसे पसंदीदा तेरी कौम के लोग होंगे। सैयदा खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने एक हंडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। उसमें रोटी के टुकड़े या आटे, घी और गोश्त मिलाकर तैयार किया हुआ खाना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए अपना हाथ इसमें डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाय, और फिर फरमाया, इब्ने आदम भी अजीब है। अगर इसे ठंडक महसूस हो तो भी ये हाय करता है और अगर इसे हरारत महसूस हो तो भी ये हाय करता है। बेशतर उलमा कराम के मुताबिक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल कबल हुई थी। इनके इस्लाम लाने का सबब ये है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ईज़ा पहुंचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा, लेकिन इसके बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा, जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जदान की एक लौंडी कोहे सफ़ा पर वाक़ई अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। उसी दौरान हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शिकार से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो उसने इनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गुस्से से भड़क उठे। ये कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे।
ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اور سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتدا میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اسلام کے پہلے علم بردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جنگی علم حضرت حمزہ کے لیے باندھا اور اس علم کے ساتھ آپ کو سرزمین جہینہ کے ساحل کی طرف روانہ فرمایا۔ دوستو، غزوہ بدر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز نرالا تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ اس جنگ میں آپ نے کئی کافروں کو واصل جہنم پہنچایا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے جوش و جذبے کا عجیب عالم تھا۔ مشرکین پر حملہ کرنے میں آپ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ کافروں کے لشکر میں سے سب سے پہلے اسود بن عبداللہ الاسد المجزومی جب مسلمانوں کے پانی کے حوض کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو حضرت حمزہ ہی اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی اور دوسرے وار میں اسے قتل کر دیا۔ دوستو، اسی طرح جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جافشانی سے لڑے۔ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ آور ہو گئے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے۔ ارتا بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزا غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب پڑا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو
یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندا کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا کہ جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیٰ کا قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی توہین کی، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کو ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدی اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں گی۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندا بنت اثاثہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے، تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر رہے گی۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔
پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما، آمین۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ واپس چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی بھی شہید ہو گئے تھے، غالباً حضرت مصعب بن عمیر تھے، جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنچا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفنا دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص بھی ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اسے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، تو اس حکمران نے اسے قتل کر دیا۔ دوستو، یہ تو تھی مختصر سی ویڈیو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور تاریخ کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔